एपिसोड 226। हम रेस्टोरेंट से निकले तो वसीम मोटरवे पर खासा आगे निकल चुका था। अब वो हवेली के करीब था, मगर हवेली के लिए उसे बहुत आगे जाकर वापसी का रास्ता मिलता, क्योंकि पास कोई इंटरचेंज नहीं था। मैं और अब्दुल्ला वापस कोठी पहुंच गए। चिश्ती का यूं हाथ आना हमारी बड़ी कामयाबी थी और अब मैं मुर्शिद से बात करना चाह रहा था। खुशकिस्मती से जब हम वापस आए तो कोठी पर पीटीसीएल की टीम आई हुई थी और वो इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन कर रहे थे। इस कोठी में टेलीफोन का कनेक्शन पहले से मौजूद था, लेकिन फोन काट दिया गया था। उन्होंने उसी फोन को बहाल किया और फिर लाइन को ब्रॉडबैंड कर दिया। चंद घंटों बाद उन्होंने इंटरनेट ऑन कर दिया था। वो वाईफाई राउटर लगा कर गए। इससे लैपटॉप से बगैर कोई तार लगाए इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता था। उस वक्त ब्रॉडबैंड आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी थी वो काम करने के लिए काफी थी। मैंने मानी का बनाया हुआ इंटरनेट कॉल का अकाउंट खोला और मुर्शिद हाउस का नंबर मिलाया। नंबर सेक्रेटरी ने उठाया। मुर्शिद से बात कराओ। शहबाज साहब, मुझे कोई मोबाइल नंबर दो जिस पर मुर्शिद से बात हो सके। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करके कहा, 1 मिनट। फिर उसने मुर्शिद से बात के कुछ देर बाद मुझे एक नंबर नोट करवा दिया। मुर्शिद साहब, इस पर मिलेंगे शहबाज साहब। मैं शहबाज नहीं हूं। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। मैंने कॉल करने वाले सॉफ्टवेयर का वॉइस चेंजर ऑन किया ताकि मुर्शिद तक मेरी आवाज बदली हुई जाए और वो इस कॉल को रिकॉर्ड करके कोई फायदा ना उठा सके। मैंने नंबर डायल किया। मुर्शिद ने फौरन कॉल रिसीव की। शहबाज, मैं कौन हूं तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कुछ देर खामोश रहा। तुम जानते हो जो हुआ उसमें कसूर फाजली का था, तब फाजली को मेरे हवाले कर दो। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, वो शदीद जख्मी है और अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी जान बचती है या नहीं। तुम हस्बे आदत झूठ बोल रहे हो मुर्शिद। अगर उसकी हालत इतनी खराब है तो उसे अस्पताल में रखने के बजाय यहाँ मुर्शिद हाउस में क्यों मुंतकिल कर दिया है? यहाँ भी बेहतरीन डॉक्टर तमाम इंतजामात के साथ उसका इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में तुम लोगों की तरफ से उसकी जान को खतरा था। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम 1 हफ्ता पहले मरहूम हो चुके होते। अब भी वक्त है, संभल जाओ और इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि तुम्हारी बका भी जियो और जीने दो में है। हम पहले की तरह कमजोर नहीं रहे। अहमियत 3 चीजों की होती है, दौलत, ताकत और उन्हें इस्तेमाल करने का हौसला। ये तीनों चीजें हमारे पास मौजूद है, इसलिए तुम उस वक्त से डरो जब हम तुम्हारी सतह पर आने का फैसला कर लें। और वो वक्त ज्यादा दूर भी नहीं है। जो गोली तुम्हारे कुल्ले में सुराख करते हुए गुजरी थी, अगली बार वो तुम्हारी खोपड़ी में सुराख करेगी। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम है तुम धमकियों से डरने वाले शख्स नहीं हो, मगर तुमने कभी ये सोचने की जहमत की है कि इस दुनिया के तमाम रंगोबू और तमाम ऐश तुम्हारे वजूद के दम से है। अगर तुम न रहे तो ये सब बेकार हो जाएगा। तुमने जो कुछ जमा किया है उस पर दूसरे ऐश कर रहे होंगे। तुम चाहते हो कि मैं अपनी जमा की हुई दौलत पर ऐश करूं? तुम मेरे इतने हमदर्द कब से बन गए? तुम मेरे इतने हमदर्द क्यों हो रहे हो? हाँ, क्योंकि तुमसे मेरी कोई बराह रास्त दुश्मनी नहीं है। नादिर ने जो किया था वो उसके सामने आ रहा है। कुदरत ने उसे खुद सजा दे दी है। मेरा उससे मजीद उलझने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अब मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। जल्द या बदेर तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि 2 ताकतवरों के दरमियान पुरअमन बकाया बाहमी ही बेहतरीन पॉलिसी है। नादिर तुम्हारे पास है, फर्ज करो वो मेरे पास है भी, तब भी मैंने तुम्हारा दर्द सरी कम किया है। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो वो तुम्हारे खानदान के उन लोगों की गोद में जाने के लिए पर तोल रहा था जो इस गद्दी पर अब तुम्हारा वजूद मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुर्शिद ने मेरे अल्फाज को तोला और फिर कहा, अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूं। तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे दुश्मनी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम अपने असर रसूख से काम लेकर पहले मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करा दो और जब पुलिस से मेरा पीछा छूट जाएगा तो मैं नादिर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुकदमात को बनाया जा सकता है, लेकिन तुम जानते हो उन्हें खत्म कराना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान है। पुलिस जिस तरह तुम्हारे इशारे पर नाच रही है, वो नए शवाहिद की रोशनी में अदालत से मेरे खिलाफ केसेस वापस लेने की इस्तदा करेगी और केस चंद हफ्तों में वापस हो सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में किस तरह तेजी लाई जा सकती है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे पास मौका अच्छा है, 1 माह में तुम ये काम कर सकते हो। उसके बाद मैं नादिर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम सुकून से अपनी इलेक्शन मुहिम चला सकते हो। वो अनजान बन गया। कौन सी इलेक्शन मुहिम? जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई धचके और लगे या तुम्हारी मजीद कुछ करतूत सामने आ गए ना, तो मुमकिन है पार्टी तुम्हें टिकट देने से इनकार कर दे और तुम कटी पतंग बनकर रह जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना भी दिया तब भी ये सीट मेरी होगी। हो सकता है कि तुम अपनी हैसियत में जीत जाओ, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो आजाद उम्मीदवारों को वह हैसियत नहीं मिलती जो पार्टी के लोगों को मिलती है, वरना तुम पार्टी ज्वाइन न करते। बहरहाल, मेरे कहने का मकसद है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। इन चंद महीनों के अंदर मामलात को सुलझा सकते हो, वरना उसके बाद वक्त तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा, जैसे अभी हमारे हाथ में नहीं है। मुर्शिद खामोश होकर कुछ सोचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात उसे काबिल गौर लगी थी। इससे पहले भी कई बार मेरी उससे इस मौजू पर तवील गुफ्तगू हो चुकी थी, लेकिन उसकी जानिब से हमेशा बदनियती के साथ बात होती थी। वो जुबान से राम राम कर रहा होता था, लेकिन उसके बगल में हमेशा छुरी होती थी। इसलिए मुझे कोई खास खुशफहमी नहीं थी कि वो शराफत से मामला सुधारने की कोशिश करेगा।
فی الحال وہ مجبور ہو رہا تھا، اس لیے میری کوشش تھی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر میں کم سے کم اپنے خلاف مقدمات ختم کرا لوں۔ دوسری طرف وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہی مقدمات میرے گلے کا پھندا تھے اور انہی کی وجہ سے میں عام زندگی گزارنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ آسانی سے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اس نے خاصی دیر بعد اقرار کیا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ٹھیک ہے شہباز، میں تیار ہوں، میں کل اپنے وکیل کو تمہارے وکیل سے ملنے کی ہدایت کرتا ہوں، وہ دونوں مل کر قانونی معاملہ دیکھ لیں گے، لیکن اب ہمارے درمیان جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ بالکل، میں بھی اپنا بہت وقت اور اپنا ایک بھائی اس دشمنی کی نظر کر چکا ہوں۔ میرے دوست اپنی معمول کی زندگی سے دور ہیں۔ دوسرے تم نادر کو فوراً میرے حوالے کرو گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، تم پہلے مقدمات ختم کرو یا کم سے کم انہیں ختم کرانے کی پوزیشن میں لے آؤ، اس کے بعد ہی نادر تمہارے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو وہ بیمار آدمی ہے اور اسے مستقل علاج کی ضرورت ہے۔ جبھی تم نے اسے بے یار و مددگار اور لاوارث چھوڑ دیا تھا، وہ بڑی مشکل سے اپنا علاج کرا رہا تھا۔ وہ میرا دشمن ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم اس کی اچھی طرح ہی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، جب ہمارے وکیل آپس میں مل کر ایک فریم ورک بنا لے تب تم نادر کو آزاد کر دینا۔ مرشد، وہ میرے پاس بالکل محفوظ اور آرام سے ہے، یقین کرو اسے سوئی چبھنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے۔ آخر تم اسے واپس لینے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہو؟ میرے کچھ خاندانی مسائل ہیں جن کی وجہ سے نادر کی جلد از جلد واپسی لازمی ہے، ورنہ مجھے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ غالباً مرشد کے منہ سے پریشانی میں بات نکل گئی تھی۔ نادر کی گمشدگی اس کے خاندان میں مسائل میں اضافہ کر رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گمشدگی کو مرشد کے کھاتے میں ڈال کر اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ یہ اچھی خبر تھی، اس سے وہ مجبور ہوتا کہ جلد از جلد مجھ سے صلح کر لے۔ صلح کے لیے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مجھے تمہارے خاندانی مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں تمہیں صلح کے لیے اپنی شرط بتا چکا ہوں۔ میں تم سے کوئی گارنٹی نہیں مانگ رہا، اور سچی بات ہے مجھے تمہاری کسی گارنٹی پر اعتبار بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں صرف ایک شرط رکھ رہا ہوں کہ میرے کیسز ختم کرا دو۔ اب میں تم سے کل رابطہ کروں گا، اگر تمہارے وکیل نے ندیم بھٹی سے رابطہ کیا تو۔ میری بات سنو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے کال کاٹ دی اور ہیڈ فون اتار دیا۔ موبائل سے وسیم کا نمبر ملایا۔ کیا صورت حال ہے؟ پارسل پہنچ گیا جناب، ہم نے حساب کتاب کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اچھا، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ خالص پولیس اسٹائل میں اسے الٹا لٹکایا ہے اور مرچوں کی دھونی دینے کی تیاری ہے۔ گڈ، بس اتنا خیال رکھنا کہ بدبخت دم گھٹ کر مر نہ جائے۔ یو ڈونٹ وری، اب اسے پتا چلے گا کہ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ وسیم نے جواب دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میری درخواست ہے کہ اسے 2 دن کے لیے میرے حوالے کر دیں، اس کے بعد ہی آپ اس سے کوئی بات کیجیے گا۔ وہ اب بھی تمہاری سپرد ہے اور تمہیں اس کے ساتھ مناسب سلوک کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس پھر آپ 2 دن بعد اسے دیکھیے گا، آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اکرم چشتی کی شامت قریب تھی اور اس نے ساری عمر جو کچھ کیا تھا وہ شاید اسے 2 دن میں بھگتنا پڑے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں انسانیت اور کسی بھی اچھی صفت سے آری اس شخص سے اپنے ساتھیوں کا موازنہ کر رہا ہوں۔ وہ کسی بھی سطح پر چلے جائیں، چشتی کی سطح پر نہیں آ سکتے تھے۔ وسیم سے بات کر کے مجھے ایمن کا خیال آیا۔ بہت دنوں سے اس سے رابطہ نہیں تھا۔ فتح خان کی پہنائی بارودی جیکٹ سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلی گئی تھی۔ میرے موبائل میں اس کا نمبر سیو تھا، لیکن میں نے اسے انٹرنیٹ کی مدد سے کال کی۔ اس نے کال ریسیو کی اور بوجھل لہجے میں ہیلو کہا۔ ایمن، کیسی ہو؟ شہباز، تم کہاں ہو؟ میں تم سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن تمہارا نمبر بن جا رہا تھا، میں نے ای میل بھی کی ہے۔ میں حسب معمول غائب تھا، کل واپس آیا ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ لہجہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ شہباز، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی۔ میں اس وقت اسپتال میں ہوں اور ڈاکٹر بھی میری تکلیف کم نہیں کر پا رہے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ؟ میری زندگی میں ڈیوڈ شاہ سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا؟ وہ کل مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ایمن، کیا اس نے کچھ کیا ہے؟ ہاں، یہ اسی کا کیا دھرا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میرے بائیں بازو میں ایسا درد ہے جیسے کسی نے میرا بازو آگ میں ڈال دیا ہے اور وہ مستقل جل رہا ہے۔ تکلیف کی شدت میں ایک لمحے کو بھی کمی نہیں آئی۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے جہاں تک ایمن کو دیکھا تھا وہ بہت حوصلے والی لڑکی تھی۔ جب فتح خانوں سے جیکٹ پہنائی تھی تب بھی اس نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس وقت وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے بمشکل چپ کرایا اور تسلی دے کر اصل کہانی سنی جو اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان سنائی تھی۔ گزشتہ روز ایمن شام کے وقت لندن میں واقع اپنے فلیٹ میں پہنچی تو اس نے وہاں غیر متوقع طور پر ڈیوڈ شاہ کو فلیٹ کی نشستگاہ میں موجود پایا۔ اسے دیکھ کر ایمن مشتعل ہو گئی۔ تم اندر کیسے ہے؟ تم نے ٹریس پاس کیا ہے؟ آرام سے لڑکی، میں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ ڈیوڈ شاہ کے گھورتے ایمن کو لگا جیسے اس کے اندر ابلتے غصے پر کسی نے برف کا ڈھیر الٹ دیا ہو۔ وہ لمحوں میں بالکل ٹھنڈی پڑ گئی، بلکہ اسے ڈیوڈ سے خوف بھی محسوس ہونے لگا کہ جو شخص چوروں کی طرح لاک کھول کر اندر آئے اس کے ارادے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ اسے مارنے آیا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا جسم مزید سرد پڑ گیا، کیونکہ آس پاس کے فلیٹ خالی تھے اور یہاں زیادہ تر بوڑھے لوگ رہتے تھے جن سے کسی مدد کی توقع محال تھی۔ اگر وہ مدد کے لیے چلاتی تو شاید سننے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ ڈیوڈ نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور اس بار نرمی سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔
اگر تم میری بات مانو گی تو آنے والی مشکل سے بچ جاؤ گی. کیسی مشکل؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ڈیوڈ نے اس کا سوال نظر انداز کیا. تم نے میرے خلاف عدالت میں کیس فائل کرنے کی تیاری کر لی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا نہ کرو. اس کے بدلے تم مجھ سے جو چاہے مانگ لو. مجھے اپنے باپ کی جاگیر اور خطاب واپس چاہیے. وہ تمہیں کسی صورت نہیں مل سکتا، چاہے تم اس کے لیے عدالت میں ہی کیوں نہ چلی جاؤ. لیکن میں عدالت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان دنوں اپنی زندگی کے اہم ترین کام میں مصروف ہوں. اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں. تم چاہو تو مجھ سے نقد رقم یا جاگیر جتنی زمین کہیں بھی لے سکتی ہو. ایمن کا حوصلہ لوٹ آیا اور اس نے انکار کر دیا. مجھے بھیک نہیں، اپنا حق چاہیے. تمہارا کوئی حق نہیں ہے. میں صرف اس خیال سے چلا آیا کہ میرا تم سے رشتہ بھی ہے، لیکن تم ایک ہٹ دھرم اور ضدی لڑکی ہو، اس لیے سزا بھگتو گی. یہ کہہ کر ڈیوڈ ایمن کی طرف بڑھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی. اس کا خیال تھا کہ وہ اس پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن پاس آ کر ڈیوڈ نے نرمی سے ایمن کا بایاں بازو پکڑا. اس نے بازو ایک لمحے کے لیے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا. اس وقت ایمن نے محسوس کیا کہ کسی سرد سی چیز نے اسے لمس دیا ہو. ڈیوڈ پیچھے ہٹا اور دروازے کے پاس جا کر اس نے اپنا ہیٹ اور کوٹ اٹھا کر پہنے اور پھر ایمن کی طرف دیکھا. اگر تمہیں میری پیشکش کا خیال آئے تو میرے گھر کال کر لینا، میرا نمبر تو تمہیں معلوم ہی ہوگا. ایمن نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے ڈیوڈ شاہ کی پیشکش پر تھوکا تھا. اس کے جاتے ایمن نے دروازہ بند کر کے تمام زنجیریں اور حفاظتی لاک بند کر دیے. اس وقت اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، البتہ رات تک اسے بازو میں جہاں ڈیوڈ شاہ نے چھوا تھا لمحاتی سوزش محسوس ہونے لگی. یہ سوزش بس ایک دو لمحے کے لیے ہوتی اور پھر وہ نارمل ہو جاتی. اس نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ بازو پر بظاہر کوئی نشان بھی نہیں تھا. رات وہ سکون سے سو گئی، لیکن صبح 4 بجے اس کی آنکھ تکلیف سے کھلی. اسے لگا جیسے اس کے بازو پر کوئی گرم چیز گری ہو. وہ بوکھلا کر اٹھی اور اپنا بازو چیک کیا تو وہ بالکل نارمل تھا، مگر تکلیف کی شدت تھی اور ٹھیک اسی جگہ تکلیف ہو رہی تھی جہاں ڈیوڈ نے اس کا بازو پکڑا تھا. اسے خیال آیا کہ ڈیوڈ کی حرکت تھی، وہ اس کے بازو کے ساتھ کچھ کر کے گیا تھا اور تبھی اس نے جاتے ہوئے معنی خیز انداز میں اسے پیشکش کی تھی. تکلیف اتنی شدید تھی کہ ایمن نے ایمرجنسی کو کال کر دی. کچھ دیر میں ایمبولینس ڈاکٹر سمیت وہاں پہنچ گئی. ڈاکٹر نے ایمن کے بازو کا معائنہ کیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے. اس نے بہتر سمجھا کہ ایمن کو اسپتال لے جائے جہاں اس کا زیادہ بہتر معائنہ ہو سکتا تھا. اسپتال میں چند گھنٹوں کے اندر اس کے بازو کے بے شمار ٹیسٹ ہو گئے. اس کا بلڈ اور یورین ٹیسٹ بھی لیا گیا. بازو کا MRI ہوا، مگر نتیجہ صفر نکلا. کہیں کوئی خرابی ایسی علامت نہیں تھی جو اس تکلیف کی وضاحت کر سکتی، مگر ایمن کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اس کا رنگ تکلیف سے پیلا پڑ گیا تھا اور چہرے سے ہی وہ برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی. جب کسی بھی طرح کچھ سامنے نہ آیا اور تکلیف بھی کم نہ ہوئی تو ڈاکٹرز نے اسے مارفین کا انجیکشن دے کر سلا دیا، مگر تکلیف کی شدت سے وہ کچھ ہی دیر بعد ہوش میں آ گئی. دوسرا انجیکشن بھی بے اثر رہا تو ڈاکٹرز نے مزید انجیکشن لگانے سے گریز کیا. تکلیف کے لمحوں میں ایمن کو میرا خیال آیا اور اس نے اپنے اسمارٹ فون سے مجھے کال کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ای میل بھی کی. وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی. میری خوش قسمتی کہ تم نے خود رابطہ کر لیا. پلیز شہباز کچھ کرو، میں مر رہی ہوں. حوصلہ رکھو، میرا خیال ہے ڈیوڈ کی شرارت ہے. اس کا مقصد تمہیں عدالت میں جانے سے روکنا ہے. مجھے یقین ہے اس کے پاس اس تکلیف کا توڑ بھی ہوگا، لیکن میں اس ذلیل شخص سے بھیک نہیں مانگنا چاہتی. اسے بھیک مانگنا نہیں، حکمت عملی کہتے ہیں. کہ ڈونٹ وری، میں اس سے بات کرتا ہوں. میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اسے عدالت میں ضرور لے کر جاؤں گی. دیکھو ابھی تم مشکل میں ہو، اس لیے ضد سے کام مت لو اور صبر سے اس وقت کا انتظار کرو جب ڈیوڈ کمزور ہو جائے اور پھر تم اپنا کام کر سکو. میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے. وہ صرف مادی لحاظ سے خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جن کی مدد سے وہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے، کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے. یوں بھی اس نے میرے خلاف بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے. اس کا امکان ہے، ورنہ تم خود سوچو، ڈاکٹر تمہیں نارمل قرار دے رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں شدید تکلیف ہے. میں بھی اور ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ یہ کیسی تکلیف ہے جس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈیوڈ شاہ سے بات کرنے دو. تم مجھ سے کیا کہو گے؟ دیکھو ابھی کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن تمہاری تکلیف ختم کرانا میرا اصل مقصد ہے. وہ تم سے اپنی شرائط منوائے گا. وہ پہلے بھی کئی بار مجھ سے اپنی شرائط منوا چکا ہے، اس لیے تم اس کی فکر مت کرو. ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کر کے دیکھ لو. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے مانے گا. میں کرتا ہوں بات. میں نے ایمن کو تسلی دی اور کال کاٹ کر ڈیوڈ شاہ کے گھر کا نمبر ملایا. کال اس کے بٹلر نے ریسیو کی اور مشینی انداز میں بولا، Who is this؟ شہباز احمد. مجھے ڈیوڈ شاہ سے بات کرنی ہے فوراً. بٹلر کو میرا لہجہ اچھا نہیں لگا. اس نے روکھے لہجے میں کہا، میں مسٹر شاہ کو مطلع کرتا ہوں. تقریباً 2 منٹ بعد ڈیوڈ شاہ کی مخصوص سرد آواز ابھری، شہباز تم اس معاملے سے الگ رہو. تمہیں کیا پتا کہ میں نے کس معاملے کے لیے کال کی ہے؟ مجھے معلوم ہے تم نے ایمن کے سلسلے میں کال کی ہے. اس ضدی لڑکی کو اپنی ضد کی سزا بھگتنی ہوگی. تم بھول رہے ہو وہ تمہارے خاندان سے، اس لیے اس میں ضد تو آئے گی. بہرحال تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اسی لیے کال کی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ میں سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس سے کہو اگر اپنی تکلیف ختم کرانا چاہتی ہے تو خود مجھ سے بات کرے. وہ تمہیں کال نہیں کرے گی، چاہے وہ تکلیف سے مر کیوں نہ جائے. وہ تو مجھے بھی کال کرنے سے روک رہی تھی، حالانکہ وہ بہت تکلیف میں ہے.
تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ یہ خاص زہر ہے جو جلد کے ٹیشوز میں سرایت کر کے 12 سے 16 گھنٹے بعد شدید سوزش اور جلن کا باعث بنتا ہے. اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور اسے جلد میں تلاش بھی نہیں کیا جا سکتا. ڈیوڈ نے صاف گوئی سے بتا دیا. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کوئی دوسرا ایمن کی تکلیف دور نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی جدید طبی سائنس سے کام لے. زہر؟ وہ مر بھی سکتی ہے کیا؟ میں نے تشویش سے پوچھا. اس سے کوئی مرتا نہیں ہے. یہ زہر اصل میں اعصابی خلیوں کو وہ پیغام دینے پر مجبور کرتا ہے جو وہ تکلیف کی صورت میں دیتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے مگر دماغ کو ایسا پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ جسم کے مذکورہ حصے میں بے پناہ تکلیف ہے. اگر وہ تکلیف برداشت کر سکتی ہے تو 10 سے 12 دن میں زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی توڑ بھی تو ہوگا. توڑ ہے اور اگر ایمن مجھ سے بات کرے اور کیس کو عدالت میں نہ لے جانے کا وعدہ کرے تو میں توڑ بتا سکتا ہوں. اس کی طرف سے یہ وعدہ میں کرتا ہوں. وہ کیس لے کر عدالت میں نہیں جائے گی. تم جانتے ہو میں وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں تمہیں جانتا ہوں لیکن یہ معاملہ میرے اور ایمن کے درمیان ہے اس لیے تم اس میں دخل دینے سے گریز کرو. ڈیوڈ میرے بہت سارے معاملے ایسے تھے جن میں تمہیں دخل نہیں دینا چاہیے تھا لیکن تم نے دخل دیا. ابھی بھارتیوں کے ساتھ تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں لیکن میں نے تم سے کوئی شکایت نہیں کی ہے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان آگے بھی اسی طرح تعلق رہے تو تمہیں میری دخل اندازی قبول کرنا ہوگی ورنہ تم مجھ سے آئندہ کچھ منوانے کی پوزیشن میں نہیں رہو گے. تم نے مرشد کے بارے میں جو گارنٹی دی تھی وہ اس نے مسترد کر دی اس لیے میں بھی اب تمہارے لیے کچھ کرنے کا پابند نہیں ہوں. مرشد اچھا نہیں کیا اس نے. وہ پہلے بھی اچھا نہیں کرتا رہا ہے اس لیے آئندہ بھی نہیں کرے گا. تمہیں خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا؟ میں ڈیوڈ شاہ ہوں. تم شاید خود کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہو لیکن تم ایک انسان ہو اور موت کے سامنے اتنے کمزور ہو جتنا کہ ایک انسان ہوتا ہے. تم چاہتے کیا ہو؟ ایمن کا بازو ٹھیک کر دو. جب تک وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ تم چچا بھتیجی کا معاملہ ہے اس لیے میں اس میں دخل نہیں دے رہا لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ میں نے تم سے ایک درخواست کی تھی اور تم نے اسے مسترد کر دیا. وہ نرم پڑ گیا. میں نے مسترد نہیں کیا میں نے اپنی شرط بتا دی ہے. وہ نہیں مانے گی چاہے یہ تکلیف اس کی جان ہی کیوں نہ لے لے اور وہ مر گئی تو ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے دراڑ آ جائے گی. تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ان معنوں میں نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے. وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور ایک بار اس نے میری جان بچائی تھی. جان تو تم نے بھی اس کی بچائی ہے. یہ میرا اور اس کا حساب کتاب ہے. تم اپنی بات کرو. میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور میں نے بھی تمہیں انکار نہیں کیا لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یعنی اگر میں اسے ٹھیک کر دوں تو تم میرے لیے کام کرو گے؟ نہیں میرے اندر کوئی ناقابل مزاحمت انکار نہیں آئے گا. تم جو چاہتے ہو اس کی اتنی معمولی قیمت لگا کر اپنے مقصد کی توہین مت کرو. اس نے چند لمحے سوچا پھر گہری سانس لی. ٹھیک ہے شہباز تم ان چند لوگوں میں سے ہو جو مجھ سے کوئی بات منوا سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا اس کی حد ہوگی. تو تم ایمن کی تکلیف ختم کر دو گے؟ ہاں چند گھنٹوں بعد اسپتال والوں کو کوریئر سے ایک انجیکشن ملے گا. وہ اسے ایمن کے بازو میں لگا دیں. چند منٹ کے اندر اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اسپتال والے آسانی سے راضی نہیں ہوں گے اور ان کے علم میں بات آئی تو بات آگے تک جائے گی. ٹھیک ہے میرا آدمی براہ راست ایمن کے پاس آئے گا. وہ اپنا نام پیٹرک بتائے گا اور پھر میرا حوالہ دے گا. انجیکشن اس کے پاس ہوگا. ایمن لگوا لے گی. دیکھو وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی. اس کے ذہن میں بھی شک ہوگا کہ کہیں اس بہانے اسے زہر نہ دے دیا جائے. جہنم میں جاؤ تم سب. کیا میں زہر اس وقت نہیں دے سکتا تھا جب میں اس کے پاس آیا تھا؟ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اوکے تم اپنا آدمی بھیج دو ایمن کے پاس. میں اس سے بات کرتا ہوں. پولیس کو خبردار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر میرے آدمی نے وہاں نگرانی محسوس کی تو وہ خاموشی سے واپس چلا جائے گا اور ایمن کو زہر کا اثر ختم ہونے تک یہ تکلیف بھگتنا پڑے گی. اگر وہ اس وقت تک زندہ رہی یا اس کا ذہنی توازن درست رہا تو یہ تکلیف اسے پاگل بھی کر سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور میرے خیال میں تم جیسے آدمی کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان نہیں برطانیہ ہے. اس نے خشک لہجے میں ایک اور فون رکھ دیا. میں شرمندہ ہو گیا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ اپنی حکومت کا کتنا ہی اہم آدمی صحیح لیکن وہ کوئی قانون چکنی کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے عدالت کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن یہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی. مجھے ایمن کو بتانا تھا. میں نے اسے کال ملائی تو اس کا نمبر انگیج جا رہا تھا. وقفہ غنیمت جان کر میں نیچے آیا اور صوفی سے کافی کا کہا. صاحب اب تو لنچ کا وقت ہو رہا ہے. ابھی بھوک نہیں ہے یار. تم کافی اوپر بھجوا دو. نو شوگر نو کریم. میں اوپر آیا اور دوبارہ ایمن کا نمبر ملایا. اس بار بیل جاری تھی. اس نے کال ریسیو کی. میری ایک فرینڈ کا فون آیا تھا اس لیے تمہیں انگیج ملا ہوگا. بہت بات ہونی ہے. بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے. میری ڈیوڈ سے بات ہو گئی ہے. اس کا ایک آدمی اسپتال آئے گا اور تمہیں ایک انجیکشن لگائے گا بازو میں. میں کوئی انجیکشن نہیں لگواؤں گی. مجھے اس شخص پر 1% بھی اعتبار نہیں ہے. وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے. اگر وہ تمہیں زہر دینا چاہتا تو تمہارے گھر میں بھی دے سکتا تھا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور تم اس دنیا سے گزر جاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس زہر کا توڑ ہوگا جو اس نے تمہارے ہاتھ پر لگایا ہے. انجیکشن کے بغیر اثر ختم ہونے میں 10-12 دن لگ سکتے ہیں. کیا تم اتنے دن تکلیف برداشت کر سکتی ہو؟ نہیں میں تو ابھی سے مر رہی ہوں. تو بس ہمت کرو اور انجیکشن لگوا لو. وہ آدمی خاموشی سے آئے گا اور اپنا نام پیٹرک بتائے گا
اور ڈیوڈ شاہ کا حوالہ دے گا. اس انجیکشن سے چند منٹ کے اندر تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی. بڑی مشکل سے ایمن اس کے لیے راضی ہوئی، لیکن اس نے شرط رکھی کہ جب وہ آدمی آئے گا تو وہ مجھے کال کرے گی اور میری کال کے دوران ہی انجیکشن لگوائے گی. میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دے دیا. صوفی خود کافی لے کر آیا تھا. لیپ ٹاپ بند کر کے میں نے کافی لی. حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے. کبھی ایسا لگتا کہ معاملہ سمٹ رہے ہیں اور کبھی ایسا لگتا کہ مزید پھیلتے جا رہے ہیں. اصل پرابلم میرے کیسز کا تھا، جو حل ہو جاتا تو پھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا تھا. کیسز سے مجھے ندیم کا خیال آیا. میں نے انٹرنیٹ سے اس کا نمبر ڈائل کیا. براہ راست نمبر ملانے میں خطرہ تھا، ممکن ہے اس کا نمبر انڈر آبزرویشن ہو. اب تو پولیس بھی مجھے سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی. ندیم نے کال ریسیو کی. ہیلو، کون؟ ندیم، میں بات کر رہا ہوں. میں کون؟ اس طرح تو نئی بیوی اپنے شوہروں کے لیے بولتی ہیں، نام لیے بغیر. ندیم نے کہا تو مجھے خیال آیا. میں نے وائس چینجر آن کیا ہوا تھا. اسے آف کر کے میں نے دوبارہ کہا، ابے میں ہوں تیرا مجازی باپ. اتنی جلدی تو لوگ باپ کو بھی نہیں بھولتے. اب بولا نا تو اپنی اصل آواز میں، خچر جیسی. پہلے تو زکام زدہ گدھے جیسی آواز آ رہی تھی. بکواس بند کر. یہ بتا کہ نمبر محفوظ ہے؟ ہاں، بہت سارے موبائلوں میں یہ نمبر محفوظ ہے. یار سنجیدہ ہو جا، آج تجھے کامیڈی سوچ رہی ہے؟ ہاں یار محفوظ ہے، میں نے محفوظ کروایا. تو کھل کر بات کر. میں نے اسے اپنے اور مرشد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر اس کی رائے پوچھی. تو نے ٹھیک بات کی ہے. اگر مرشد چاہے اور پولیس پر ٹھیک طریقے سے دباؤ ڈالے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. 1 مہینہ تو نہیں، لیکن 2 سے 3 مہینے میں تیرے سارے کیسز غیر مؤثر ہونے اور نئے شواہد کی روشنی میں عدالت سے خارج ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میرا عدالت میں حاضر ہونا ضروری تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، وہ تو اگر میں تیری بریت کی درخواست کروں تب ایسا ضروری ہوگا. لیکن یہ مرشد بڑی حرامی چیز ہے. تجھے یقین ہے کہ وہ واقعی کیسز ختم کرانے میں سیریس ہے؟ یہ کہنا تو اتنا ہی مشکل ہے جتنا کتے کی دم کے بارے میں یقین سے کہنا کہ وہ سیدھی ہو سکتی ہے. بہرحال اس کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے اور ممکن ہے وہ سچ مچ مان جائے. اس کا وکیل کل کسی وقت اس سے رابطہ کرے گا. اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی نیت کیسی ہے. اگر اس کے وکیل نے رابطہ کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے. فقیر والا کیس تو ختم ہو گیا ہے. اب تجھ پر اصل کیس نادر علی پر حملے کا ہے. دوسرا کیس مرشد کی کوٹھی کی تباہی کا تھا، جس میں 7 ملازمین سمیت 4 پولیس اہلکار بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. مگر اس کیس میں جان نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے، اسے دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے اور پولیس اوپر کے دباؤ کی وجہ سے سرگرم ہے کہ ایک بار تو اس کے شکنجے میں آ جائے. عدالت میں اصل کیس وہی نادر والا ہے. FIR مرشد نے خود درج کرائی ہے؟ نہیں، اس کے ایک ملازم نے جو بقول اس کے اس وقت کوٹھی کے پاس موجود تھا. اس نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو کوٹھی پر حملہ کرتے اور آگ لگاتے دیکھا تھا. وہ چشمدید گواہ بھی ہے. جھوٹ بکتا ہے وہ. وہاں موجود ہر فرد مارا گیا تھا. مجھے معلوم ہے بھائی، لیکن یہاں تو جھوٹ سچ ہوتا اور جو سچ ہوتا ہے اسے جھوٹ قرار دیا جا سکتا ہے. بہرحال تو فکر مت کر، میں یہ معاملہ دیکھ لوں گا. کافی پی کر مجھے بھوک لگنے لگی. میں نیچے آیا اور باورچی کو کھانے لگانے کا کہا. عبداللہ حسب معمول غائب تھا. میں نے اکیلے کھانا کھایا اور پھر اوپر آ گیا. اب مجھے ایمن کی کال کا انتظار تھا. اس انتظار میں بیڈ پر لیٹے لیٹے کسی وقت میری آنکھ لگ گئی. پھر موبائل کی بیل سے آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی. نمبر ایمن کا تھا. میں نے جلدی سے کال ریسیو کی. میری آواز سنتے ہوئے مرتعش لہجے میں بولی، شہباز وہ آ گیا ہے. نام کیا بتا رہا ہے؟ پیٹرک، اور ڈیوڈ شاہ کا حوالہ بھی دیا ہے. میری بات کرا اس سے. کچھ دیر بعد فون پر ایک اکھڑ آواز آئی. کیا بات ہے؟ تمہیں ڈیوڈ شاہ نے بھیجا ہے؟ ہاں، مجھے اس عورت کو انجیکشن دینا ہے. میری بات غور سے سنو. اگر اس انجیکشن میں کوئی گڑبڑ ہے تو یقین رکھو تم اس اسپتال سے زندہ باہر نہیں جا سکو گے. کیا بکواس ہے؟ اسپتال سے باہر ایک سنائپر موجود ہے اور اگر تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں سے جانے کی کوشش کی تو باہر نکلتے وہ تمہاری کھوپڑی اڑا دے گا. اچھا، اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں؟ کیونکہ وہ یہاں چھپے ایک کیمرے کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس نے تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے. اس لیے جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا اور تم اسی وقت یہاں سے واپس جا سکو گے جب ایمن کے ہاتھ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ہوا تو میں تمہیں نتائج سے آگاہ کر دوں گا. مجھے دھمکیاں مت دو، یہ زہر کا توڑ ہے. ٹھیک ہے، فون ایمن کو دو. اس نے موبائل ایمن کو واپس کر دیا. ایمن، انجیکشن لگوا لو. مجھے ڈر لگ رہا ہے. ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا. ایمن نے انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی. چند لمحوں بعد اس کی سسکی سنائی دی. انجیکشن لگا دیا اس نے. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن تکلیف کم ہو رہی ہے. پیٹرک کی ہلکی سی آواز آئی. فکر مت کرو، صرف 3 منٹ میں تمہاری تکلیف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. واقعی ایسا ہی ہوا تھا. 3 منٹ بعد ایمن بولی، شہباز میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی ہے. یقین ہی نہیں آ رہا کہ چند منٹ پہلے میں مر رہی تھی. ڈیوڈ شاہ نے بھی یہی کہا تھا. پیٹرک کی آواز آئی. تمہارا کام ہو گیا ہے، کیا اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ یہ جانے کو کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس سے کہو بھی 15 منٹ اور رکے. میں انجیکشن کے بارے میں مکمل اطمینان چاہتا ہوں. ایمن نے اسے 15 منٹ رکنے کے لیے کہا تو وہ بگڑ گیا. میں خطرہ مول لے کر اندر آیا ہوں، سب سے چھپ کر، اور کوئی ڈاکٹر یا اسپتال کا آدمی آ گیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. یو ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنا ملاقاتی قرار دے دوں گی. صرف 15 منٹ کی تو بات ہے.
ایمن نے ہوشیاری سے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں یہاں نہیں رکوں گا۔ وہ گھرا کر بولا۔ ایمن اٹھ بیٹھی۔ شہباز، ڈیوڈ شاہ نے زہر کیسے میرے بازو میں داخل کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں، پیٹرک بولا۔ یہ چھوڑے سے بھی جلد میں سرایت کر جاتا ہے، اسے کوئی بھی ہاتھ میں لے کر لگا سکتا ہے، لیکن پھر اسے بھی تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیٹرک نے کہا جس کے پاس یہ انجیکشن ہے اسے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے ڈیوڈ شاہ نے زہر اپنے ہاتھ پر لگا رکھا تھا، جب اس نے تمہارا بازو پکڑا تو زہر تمہاری جلد میں سرایت کر گیا اور 12 گھنٹے بعد اس نے اثر کیا۔ 15 منٹ پورے ہوتے پیٹرک کھڑا ہو گیا۔ اوکے، اب میں جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ایمن بولی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ انجیکشن کا نشان بھی نہیں آیا۔ شہباز، یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایمن، اب تمہیں محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ڈیوڈ شاہ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کے خلاف عدالت میں نہیں جاؤ گی، صرف تمہاری خاطر میں یہ بات مان لیتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ تم ڈیوڈ سے دور رہو گی، اپنے فلیٹ کے لاک چینج کراؤ اور وہاں کوئی الارم یا خفیہ کیمرہ لگاؤ جو آنے جانے والوں کو ریکارڈ کر سکے۔ یہ اچھا مشورہ ہے، میں ایسا ہی کروں گی، اور ہو سکے تو کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤ۔ یہ بھی ہو جائے گا کیونکہ سائبیریا میں ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے، ہم 15 اپریل کو روانہ ہو رہے ہیں اور تقریباً 1 مہینے بعد واپسی ہوگی۔ یہ ڈاکیومنٹری تمہاری ہے؟ نہیں، ایک ساتھی کی ہے، میں کو پروڈیوسر اور میزبان ہوں۔ ٹھیک ہے، اس بہانے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا تم میرے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، مجھے محسوس ہوا ہے کہ ڈیوڈ بلا وجہ حرکت میں نہیں آیا ہے۔ بظاہر اس نے تمہیں شکار کیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے تمہاری تکلیف ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ تم مجھ سے رابطہ کرو گے؟ ہاں، اسے معلوم ہے کہ تکلیف کا شکار ہونے کے بعد تم مجھ سے رابطہ کرو گی اور میں اس سے بات کروں گا۔ یعنی اس نے مجھے چارے کی جگہ استعمال کیا ہے؟ اسے شکار کی زبان میں گارا بھی کہتے ہیں۔ وہ آخر تم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کے دماغ میں وہی سودا سمایا ہوا ہے جو تمہارے دادا کے دماغ میں سمایا تھا، یعنی وادی تک جانے کا اور وہاں کے عجائبات حاصل کرنے کا، نیز وادی کی دریافت کا سہرا اپنے سر باندھنے کا۔ اس کے علاوہ بھی ڈیوڈ کے کچھ مقاصد ہوں گے تو مجھے ان کا علم نہیں۔ تم نے سب تو بتا دیا۔ ڈیوڈ شاہ ولیم شاہ کے مقابلے میں مختلف سوچ کا مالک ہے۔ ولیم شاہ کی سوچ نوآبادیاتی تھی، لیکن ڈیوڈ کی سوچ سازشی ہے۔ ولیم سپاہی تھا اور ڈیوڈ ایک ایجنٹ ہے جو ملکوں میں انتشار برپا کرتا ہے اور قوموں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی تم بھگت چکی ہو۔ تم کہہ رہے تھے کہ وہ جادو بھی جانتا ہے؟ ہاں، وہ اس معاملے میں بھی دخل رکھتا ہے، لیکن اس نے تم پر زہر آزمایا تھا۔ وہ تمہیں اس وادی تک لے جانا چاہتا ہے؟ ہاں، کیونکہ بقول اس کے اور راجہ عمر دراز کے وادی میں داخلے کی کنجی میں ہوں۔ جو مجھے وہاں لے جائے گا اسے وادی میں داخل ہونے کا راستہ مل جائے گا، اور اگر مجھے نہ لے جائے گیا تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ تو میرے لیے بھی ایک اچھا ٹاپک ہے شہباز۔ اگر میں اس وادی کو دنیا کے سامنے لے آؤں تو میں ایک دن میں ساری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اسے مخالفت یا موافقت کا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم نے سوچا نہیں یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ڈیوڈ جیسا بے اندازہ وسائل رکھنے والا شخص اب تک وادی اور اس کے عجائبات کو دنیا کے سامنے نہ لا چکا ہوتا؟ ممکن ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہو سکتا ہے، لیکن ایمن اس وادی کی طرف جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ راستہ نہایت دشوار گزار ہے۔ وادی تک فضا سے رسائی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں کا موسم ناقابل اعتبار ہے۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر نہیں جا سکتا اور طیارے کے وہاں اترنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی صرف زمینی راستہ ہے؟ بالکل، اور تم اسے کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے برابر دشوار سمجھو، بلکہ نانگا پربت جتنی دشوار سمجھو۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ حقیقت بتا رہا ہوں، راجہ عمر دراز 2 بار اس وادی کی طرف جا چکا ہے اور میں نے اس کی زبانی وادی کی کہانی سنی ہے۔ وہ بھی تو وہاں جانا چاہتا ہے؟ ہاں، لیکن اس کی عمر بہت ہو گئی ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ اس کی طرف سے اب کسی کوشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مجھے شک ہے، میں نے راجہ کو دیکھا ہے، وہ انتہائی مستقل مزاج اور اپنی ضد پر اڑے رہنے والا شخص ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کی زندگی بس چند گھنٹوں کی رہ گئی ہے تب بھی وہ وادی کی طرف جانے کی خواہش سے باز نہیں آئے گا۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ وہ درست کہہ رہی تھی۔ کینسر جیسے موذی مرض سے مبتلا راجہ عمر دراز ابھی بھی اسی فکر میں تھا کہ میں کسی طرح مان جاؤں اور وہ مجھے لے کر وادی کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ میری ہر طرح کی مدد کے ساتھ نہایت صبر و سکون سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنے مسائل پر قابو پا لوں۔ اس نے ایک بار بھی مجھ پر اپنا احسان جتانے یا ان کا صلہ جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اس کے انداز میں مجھے اپنے لیے غرض کے بجائے خلوص نظر آتا تھا۔ اچھا چھوڑو سب کچھ، یہ بتاؤ پاکستان آنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، آج کل وہاں کے حالات غیر ملکیوں، خاص طور سے سفید فاموں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ کچھ ڈاکومنٹریز کا پروگرام تھا لیکن وہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اچھا شہباز، اب میں ڈاکٹر سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ مجھے ڈسچارج کر دیں۔ میرا خیال ہے ٹھیک ہونے پر بھی تمہارے ٹیسٹ لیے جائیں گے کہ تم بیٹھے بیٹھے ٹھیک کیسے ہو گئی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اوکے، تم اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے ڈیوڈ شاہ کو کال کی۔
کال بٹلر نے ریسیو کی اور مجھے رکھائی سے اطلاع دی کہ مسٹر ڈیوڈ شاہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کہ وہ کب تشریف لائیں گے، اس بدتمیز نے فون رکھ دیا۔ میں نے دلی دل مجھ سے بے نقط سنائی کہ تم اور تمہارا آقا دونوں جائیں جہنم میں۔ میں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اگرچہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے دستک دی۔ وہ اندر آ گیا، ساتھ وہ چائے پلایا تھا۔ تم نے کیوں زحمت کی؟ ملازم سے بھجوا دیتے۔ زحمت کیسی؟ آپ کی خدمت کر کے خوشی ملتی ہے۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی جس میں تازہ سموسے بھی تھے۔ دل پسند کہیں جناب، ایسے سموسے پورے ملک میں کہیں نہیں ملتے۔ یہ تو ہے۔ تم کیا سموسے لینے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، کام سے نکلا تھا، راستے میں یہ بھی آ گئے تو لیتا آیا۔ کام کیا تھا؟ راجہ صاحب نے کوٹھی فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں چونکا۔ کوٹھی فروخت کرنے کا حکم؟ لیکن کیوں؟ میں ایک ملازم ہوں، راجہ صاحب سے کسی فیصلے کی وجہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ راجہ صاحب کوٹھی اس لیے فروخت کر رہے ہیں کہ وہ دشمن کی نظر میں آ چکی ہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے، کیونکہ سنا ہے راجہ صاحب کسی اور توسط سے اسلام آباد میں ہی نئی کوٹھی خرید رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ راجہ صاحب کا یہاں بزنس کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ پورے اسلام آباد میں ان کی کئی جائیدادیں ہیں جو کرائے پر ہیں۔ میری ذمہ داری اصل میں ان کے مینیجر کی ہے۔ میں کرایہ جمع کرتا ہوں اور جائیداد کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ ایک ہوٹل بھی ہے، لیکن وہ میرے ماتحت نہیں آتا، میں صرف اس کی ماہانہ رپورٹ تیار کرتا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ راجہ عمر دراز نہایت دولت مند آدمی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام آباد میں بھی اس کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے۔ عبداللہ نے اس کی جائیدادوں کی جو لوکیشن اور دوسری تفصیلات بتائی تھی، ان سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی مالیت اربوں میں ہے۔ راجہ کا ہوٹل ویسے تو 3 اسٹار تھا، لیکن معیار میں وہ کسی 5 اسٹار سے کم نہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے کوٹھی فروخت کرنے کا ارادہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے رقم کی ضرورت تھی، وہ اسے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے فروخت کرا تھا۔ عبداللہ اس پر کچھ افسردہ تھا، کیونکہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہاں رہتا آیا تھا اور اس جگہ سے اسے انسیت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت آسمان پر کچھ بادل آ گئے تھے اور سورج غروب ہونے کے بعد ہلکی سی بارش ہونے لگی تھی۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے موسم اچانک سرد ہو گیا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کل صبح حویلی کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ میں چشتی سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں، اور پھر نادر سے بھی بات کرنی ہے۔ آپ کے سامنے جانے سے حقیقت کھل جائے گی۔ حقیقت کھل چکی ہے۔ میں نے بتا دیا مرشد کو کہ اس کا بھائی میرے پاس ہے اور وہ نادر کی واپسی کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے اسے تفصیل سے اپنی اور مرشد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی، پھر برسبیل تذکرہ ایمن اور ڈیوڈ شاہ کے بارے میں بتایا۔ عبداللہ نے پرجوش لہجے میں کہا، جناب اگر آپ کے خلاف کیسز ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی بازی جیت لیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے نادر کی تحویل کا اقرار کر لیا ہے۔ اب میں نادر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں کیا؟ ہاں، کیوں نہیں۔ ہم صبح سویرے نکلیں گے، جب لوگ دفتروں اور کام پر جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس وقت رش زیادہ ہوتا ہے، کسی ایک آدمی یا گاڑی پر توجہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، ہاں اس وقت پولیس اور ٹریفک والے بھی گاڑیاں کم روکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہی ٹائم ہے ہمارے شہر سے نکلنے کا، ورنہ مجھے یقین ہے پولیس اب بھی مستعد ہوگی۔ کل کچھ دہشت گردوں کی شہر میں موجودگی کی اطلاع ملی تھی، اس وجہ سے پولیس کل اور آج چوکس تھی۔